नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन ने जाते जाते एक बहुत ही खानदानी कारनामा सर अंजाम देते हुए कराची पुलिस के उन 15 हरामखोर पुलिस अफसरों को बिल आखिर मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी कर ही दिया, जिन पर जो है एक गैर कानूनी रिकवरी यूनिट के नाम पर शरीफ शहरियों को अगवा करके मुकदमात में मुलव्वस करके गिरफ्तार करने का संगीन इल्ज़ाम है। इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का जो हमारा बहुत ही ख़ास जो टॉपिक है वो है सिंध पुलिस के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के बारे में हम बात करेंगे जो 24 घंटे यूनिफॉर्म तो पहनता है लेकिन दफ्तर कभी कभार आता है। चांद सूरज उनका जो है दफ्तर में महीनों में कभी एक दो बार तुलू होता है। चांद कभी निकलता है तो महीनों में, हफ्तों में। ये डिस्ट्रिक्ट एसएसपी कौन है और ये क्यों सिंध पुलिस के बाज नामी ग्रामी जो है अफसरों पर जो है हर लिहाज से सबकत ले जाने में कामयाब हो गए हैं, इस पर आज ख़ास तौर से हम बात करेंगे। और इसी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को मैं आईना बनाकर इन्हें नाम नेहाद, ईमानदार, दयानतदार, उसूल परस्ती के दावेदार एसएसपी हो, जोनल डीआईजीज हो, एडिशनल आईजीज हो या फिर बदकिस्मती से आईजी क्यों ना हो, उन्हें मशवरा दूंगा कि वो इस आईने में अपना चेहरा देखें। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर कुछ और छोटी मोटी जो खबरें हैं, साइफर जो लीक हुआ है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन और ख़ुद एडिशनल आईजी कराची कोतवाली शहर जावेद आलम ओडो साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये जो लिस्ट इस वक्त नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कुछ बार बार मैं इसको अपनी प्रोग्राम की जीनत बनाता चला आ रहा हूँ, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं कि ये किसी भी तरीके से काबिल माफ़ी नहीं है, बल्कि इन्हें यकीनन जो है निशाने इबरत बनाने की ज़रूरत है, ताकि पुलिस के दूसरे फर्जशनास पुलिस अफसरान जो है वो इस की नकल करते हुए या इनकी तकलीद करते हुए जो है वो उस गैर कानूनी जो है वो रिकवरी यूनिट के आला कार न बने, जो कि पुलिस से गलत काम करवाते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, शहरियों का सरकारी सतह पर एक तरीके से अगवा बराए तावान के जुर्म का इर्तिकाब खुद भी करते हैं और पुलिस वालों के ज़रिए भी करवाते हैं। अब ये लिस्ट में जो है ये 15 अफसरान हैं, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादा अफसरों का ताल्लुक जो है वो सेंट्रल से है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस गोरंग गद्दे में जो है वो सेंट्रल के एसएसपी जो है मारूफ उस्मान बिलवास्ता या बराह रास्त मुलविस हैं, या कि फिर इन्वेस्टिगेशन के एसएसपी, क्योंकि इसमें थानों के ड्यूटी अफसरान, ऑपरेशन के अफसरों ने भी कार्रवाइयाँ की हैं मुकदमात के इंदराज की शक्ल में, और ख़ुद इन्वेस्टिगेशन के अफसरान ने भी चालान करने की शक्ल में इसमें अपना हिस्सा डाला है। अब ये इसमें बार बार मैं लिस्ट आप देख रहे हैं, इंस्पेक्टर सब्ते हसन कलरी के हैं, इंस्पेक्टर शफाकत हुसैन मंगी जो है ये लीगल ब्रांच साउथ के हैं, और इंस्पेक्टर अल्ताफ़ हैदरी थाने के हैं, सब इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ़ जो है लीगल ब्रांच साउथ के हैं, सब इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन जो है ये नार तंज़ाबाद थाने के बज़ाहिर बहुत शरीफ बनते हैं, लेकिन इनके डांडे भी इसी माफिया से बराह रास्त या बिलवास्ता मिले हुए हैं। अख्तर हुसैन के बाद जो है सब इंस्पेक्टर नेमत अली आराम बाग के हैं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक सब इंस्पेक्टर है। ये तो अपने साथ जाने वाली जो है इस माफिया के लोगों को जो है, जो कि मुकदमात के मुद्दई होते हैं, उन्हें पुलिस अफसर के से उनका तारुफ कराते हैं, यानी उन्हें जाली अफसर ये जाहिर करने में इस सब इंस्पेक्टर नेमत का बहुत बड़ा मरकज़ी किरदार है। इसी तरीके से जो है सब इंस्पेक्टर शकील जो न्यू कराची थाने के हैं, ये तो इतने ज़्यादा सफाक हैं, इतने ज़्यादा हलाकू खान और चंगेज़ खान बन जाते हैं कि जानने के बावजूद कि जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया वो बंदा
دنیا سے کوچ کر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود مرے ہوئے شخص پر بھی یہ در برسانے سے جو ہے یہ ظالم پولیس افسر باز نہیں آیا، اور انہوں نے اسے اور بھی جو ہے مقدمات میں مفرور ظاہر کرنے سے گریز نہیں کیا۔ یہ شکیل کے یہ کارنامے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے سب انسپکٹر عابد حسین جیکسن تھانے کے، جو کہ اس وقت پاکستان بازار کے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اپنے اختیارات کے مس یوز میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ ان کے زیادہ سہولت کار بنے رہے اس ریکوری یونٹ کے۔ اس طریقے سے انسپکٹر منظور حسین جو ہے یہ حیدری تھانے کے، سب انسپکٹر عباس حسین جو ہے زیدی جو ہے یہ عزیز آباد تھانے کے ہیں، اے ایس آئی لیاقت نارتھ آباد تھانے کے ہیں، اے ایس آئی طاہر بٹ جو ہے یہ بلال کالونی کے ہیں، اے ایس آئی فیصل کریم جو ہے نیو کراچی کے ہیں، اے ایس آئی ثناء اللہ پریڈی کے ہیں آپریشن کے۔ یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے، یہ بھی جو ہے ان کے بہت بڑے سہولت کار، بہت بڑے اعلی کار، بہت بڑے صلاح کار ہیں، ان کے اشاروں پر یہ بھی ناچتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے اے ایس آئی شاہد خان جو ہے یہ بلال کالونی کی، یہ 15 ہے۔ ان کو تو قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے جاتے جاتے بہت بڑی نیکی کمائی ہے، بہت سے لوگوں کی دعائیں انہوں نے سمیٹی ہے۔ اس خطرناک ترین گروہ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینے کی شکل میں انہیں جو ہے وہ بالآخر معطل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فائل جو ہے گھومتے گھماتے اب خود ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں سندھ پولیس کے عاصم قائم خانی کے ٹیبل پر ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے حکم نامہ کب جاری کیا جاتا ہے، بلکہ معطل تو انہیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کر دیا۔ اب میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے یہ بھی التجا کروں گا کہ جو آپ نے ایک کالا پانی یعنی بی کمپنی جو آپ نے قائم کی تھی پولیس ہیڈ کوارٹر میں، خدا را اگر اس کو ختم کر دیا ہے تو انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ ان مہمانوں کے لیے اصل میں یہ پولیس افسران جو ہے حقیقتاً جو ہے یہ بی کمپنی کے مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ انہیں کم از کم ایک سال تک جو ہے انہیں بی کمپنی میں آپ رکھیں، ان سے دن میں 3 بار پریڈے کرائیں اور انہیں کوئی چھٹی نہ دیں۔ ان کے کارنامے، ان کے جو فسانے ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، ان کے جو جرائم ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ انہیں جو ہے اس کی تشنگی جو ہے اس بی کمپنی میں رہنے سے ہی پوری ہو سکے گی۔ یہ صرف میری ہی التجا نہیں بلکہ ان تمام غریب، نادار، کمزور لوگوں کی ہے جو ان کے آتوں نہ صرف عطاب کا شکار ہو جائے بلکہ ان کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنے گھر بار جو ہے وہ اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اپنے کاروبار انہوں نے بیچا تھا کیونکہ ان شفاق پولیس والوں نے جو ہے اس ریکوری یونٹ کے کرتا درتاؤں کے کہنے پر جو ہے ان کے خلاف 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 15 مقدمات جو ہے ان کے خلاف درج کیے۔ ایک بندہ عبد الرحمان اور اس کے بھائی جو ہے مدثر جاوید کے خلاف 13 مقدمے ان کمبختوں نے درج کیے صرف اس ریکوری یونٹ کے کہنے پر، کیونکہ وہاں سے انہیں دمڑے ملتے ہیں۔ لہٰذا انہیں آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ سے میری بھی یہ التجا ہے، ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے درخواست کروں کہ ان کمبختوں کو جو ہے ان کے لیے اس بی کمپنی کو دوبارہ سے آباد کروائیں، دوبارہ اس کا آرڈر کریں اور ان کو کم از کم 1 سال تک جو ہے بی کمپنی کا مہمان بنائیں اور انہیں روزانہ کی بنیاد پر ان سے 3 ٹائم جو ہے پریڈے کروائیں، ان کے پسینے چھوڑوائیں، کیونکہ انہوں نے دوسروں کی زندگی کو جو ہے جیتے جی اندھیر بنا دیا تھا۔ ان کے لیے قیامت سے پہلے انہوں نے قیامت ڈال دی تھی ان پر اپنے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں۔ یہ میری التماس ہے، التجا ہے آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ سے، اگر آپ سنتے ہیں ہماری بات، ہماری التجا سنتے ہیں، ہماری درخواست سنتے ہیں، سنی انسنی نہیں کرتے، تو یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ بلکہ پاکستان کے شہریوں کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے جھوٹے مقدمات درج کروانے کی شکل میں۔ خدا را ان کے خلاف جو ہے آپ سخت ترین کارروائی کریں۔ اس قسم کے کالے انڈے جو ہے یہ سندھ پولیس میں ملازمت کے سرے سے مستحق ہی نہیں ہے، انہیں تو ڈسمس فرام سروس کر دینا چاہیے اور ان کے خلاف جو مقدمے انہوں نے دوسرے بے گناہوں کے خلاف درج کیے اتنے ہی مقدمے ان کے خلاف بھی درج کروانے کی ضرورت ہے، تب جا کر جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں گے۔ فی الحال تو آئی جی سندھ نے انہیں معطل کرنے کا حکم دے دیا ہے، اب انہیں بی کمپنی کا مکین کون بنوانے میں کامیاب ہوتا ہے یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا، لیکن یہ ایک بہت اچھا کارنامہ جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے سر انجام دیا، اس لیے میں
انہیں جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ جاتے جاتے اپریشیٹ کروں کہ جاتے جاتے انہوں نے یہ بہت ہی بڑا کر ایک خاندانی کام کیا ہے۔ اب ذرا دل تھام کر پکڑنے کی ضرورت ہے، صبر و تحمل سے جو ہمارا اگلا خبر ہے اس کو سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا بھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہے، نام میں لے لیتا ہوں، فدا جوہری۔ ان کے مخالفین جو ان سے جیلس ہیں، جو ان کے دوست، ان کے سپورٹر، ان کے ساتھی، ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں خدا نخواستہ کوئی ان سے کسی پوسٹنگ کا روادار نہیں ہوں کہ میں یہ پروگرام اس لیے کروں کہ میں کسی کی پوسٹنگ کروانا چاہوں گا، پروگرام کے بعد ایس ایچ او لگاؤ، اس کو ہیڈ مورر لگاؤ، یا کوئی اور میں ان سے فرمائش کروں گا، مطالبہ کروں گا، ایسا کوئی کہانی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت مجھے جو ہے ان کے کردار کو آئینہ بنانے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ ان کے بارے میں ان کے رفقا، ان کے مخالفین، ان کے حمایتین، ان پر جو تنقید کرنے والے، سب کا یہ جملہ اتفاق ہے یہ کہنے پر کہ وہ 24 گھنٹے جو ہے یونیفارم پہننے کے عادی ہیں۔ جس طرح وہ یونیفارم سے بہت زیادہ جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں، اسی کے برعکس جو ہے وہ دفتر آنے کو اپنی توہین خیال کرتے ہیں، دفتر نہیں آتے، کبھی کبھار آتے ہیں۔ یہ دفتر نہ آنے پر ہی ان کا ایک بار اپنے ایک سینئر باس عاصم قائم خانی سے جھگڑا بھی ہوا تھا، تصادم بھی ہوا تھا۔ تصادم اتنا بڑھ گیا تھا کہ پھر کیپٹن صاحب کو جو ہے اپنی جان چھڑوانے کے لیے پھر سی ایم ہاؤس کے چکر لگانے پڑے۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ کیپٹن صاحب جو ہے وہ حق کے بجانب تھے، اور یہ حسب روایت چھٹیوں کے عادی ہیں، دفتر سے بھاگنے کے عادی ہیں، دفتر نہیں جاتے۔ خیر، یہ 2-3 چیزیں تھیں۔ اور ایک بار جو ہے جب یہ سٹی کے ایس ایس پی تھے تو اس وقت شاہد حیات مرحوم غالباً ایف آئی اے میں تھے، اور ان کے ہاتھوں ان کا نام جو ہے وہ ایگزیس کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ کچھ واقعہ ہو گیا تھا ان کا اور خود ذوالفقار مرزا کا، تو یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کے پاس جو ہے نیشنلٹی ہے کسی ملک کی، تو یہ کسی اور ملک کے پاسپورٹ پر ملک سے باہر نکلنے میں کامیاب نہ ہو جائے، تو ایک بار ان پر بندش، پابندی عائد کی گئی تھی اطلاعات کے مطابق۔ اب ہمارے نمائندہ ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کے کنڈکٹ کو، ان کے کریکٹر کو، ان کی سرگرمیوں کو، ان کے کارناموں کو آئینہ بناتے ہوئے کس طرح سے، اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک تو یہ بہت غریب پرور ہیں، اور پولیس فورس کے جو ہے یہ خیر خواہ ہیں، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں ہے۔ اگر بحالت مجبوری پالیسی میٹر کے تحت کسی ماتحت کو یہ ڈسمس فرام سروس کر بھی دیتے ہیں تو بعض میں انہیں خود ہی اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے انہیں بحال بھی کرواتے ہیں، یہ بھی کہنا ہے۔ کوئی سپاہی ہیڈ ماتحت جاتا ہے، اپنی ذاتی گھریلو پریشانی کو لے کر نقد ان کی مدد کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں، ورنہ پی ایس پی افسران تو ان سپاہیوں سے، ہیڈ کانسٹیبلوں سے اور اے ایس آئیوں سے، رینکر سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، قریب نہیں بھٹکنے دیتے، سوائے مال بٹورنے کے، اور ان کا اس سے کوئی اور کمیونیکیشن نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الزامات لگتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ایک ان میں بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے جہاں بھی ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، تو یہ کبھی کسی کو بار بار تبدیل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈسٹرکٹ میں اگر کوئی ایس ایچ او لگ گیا، تھانہ اچھا ہے یا برا ہے، سال 2 سال تک جو ہے وہ فدا جوہری ان کو چھیڑتے نہیں۔ دوسرے جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، وہ انگلیوں میں دن گنتے کہ اس سے میں نے 5 لاکھ لیے تھے، اس کے 3 مہینے ہو گئے، 3.5 مہینے ہو گئے، اس کو چینج کر کے دوسرے کا ٹینڈر پکڑ کے ان کو لگاتے۔ لیکن ایک ابد میں یہ خوبی یہ ہے کہ یہ پیسہ لے کر کبھی پوسٹنگ نہیں کرتے، چاہے سچو کی ہو، ہیڈ مورر کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ اوبلائشنگ نیچر کے مالک ہیں، میڈیا والوں کو بہت اوبلائج کرتے ہیں، دوسرے بھی تمام لوگوں کو اوبلائج کرتے ہیں۔ یہ تو خوبیاں ان کی میں نے سب بیان کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں اور عاصم قائم خانی میں کیا فرق ہے، ان میں اور ثناء اللہ عباسی میں کیا فرق ہے،
ان में और खुद जावेद आलम ओडो में क्या फ़र्क है, इनमें और खुद गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध में क्या फ़र्क है, इनमें और खुद मुश्ताक मेहर साबिका आईजी में क्या फ़र्क था। अब या फिर अब एडी ख्वाजा की मिसाल भी दे सकता हूँ, और जितने आफ्ताब पठान जो थे, जो कि अभी इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, और जितने 2 4 5 ईमानदार तरीन के मैं नाम गिन सकता हूँ, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, जिसके लिए मुझे इतना बड़ा जो है ये तमहीद बांधने की ज़रूरत या नौबत पेश आई। फ़र्क ये है कि कहते हैं ना कि खाता भी है गुर्राता भी है। खाते सब हैं, गुर्राते बहुत कम है। अब खा के गुर्राने वाले कौन हैं और खा के गुर्राने वाले नहीं कौन है, ये नाज़रीन मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत चालाक हैं, दानिश्वर हैं, बात समझ जाते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। असल में पुलिस में इस वक्त आपको कोई ईमानदार जो है वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कोई भी पुलिस अफसर, चाहे वो, मैं बड़े अफसरों की बात करता हूँ, मैं रैंकर्स की बात नहीं करता हूँ। रैंकर्स की, उन रैंकर्स की नहीं जो कि एसएचओ हैं, उन रैंकर्स की भी नहीं जो कि डीएसपीज हैं, उन रैंकर्स की भी नहीं जो कि एसएसपीज हैं, उन रैंकर्स की भी नहीं जो कि ड्यूटी अफसर हैं, उन रैंकर्स की भी नहीं जो कि हेड मॉरल हैं। मैं उन रैंकर की बात करता हूं जो कि पिकेट ड्यूटी कर रहे हैं, उन रैंकर की बात करता हूं जो कि पैदल गश्त करते हैं, उन रैंकर की बात करता हूं जो किसी जगह पर जो है वो गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं, उन रैंकर्स की बात करता हूं। उनमें तो आप अगर ईमानदार तरीन को ढूंढने निकलोगे तो आप एक ढूंढो मिलेंगे हजारों, लेकिन अगर यहां आप ढूंढने निकलोगे, जो मैं निशानदेही कर चुका हूं, तो आपको मायूसी होगी। 10 चक्कर लगाओगे, आपको कोई ईमानदार नहीं मिलेगा, न पीएसपी अफसरों में, न रैंकरों में जो इन पोस्टों पर है। बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप उनको ढूंढने में कामयाब हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब खाते हैं, खाते वो भी हैं जो कि इकरार नहीं करते, खाते वो भी जो कि इकरार करते हैं। जो नहीं खाते हैं वो भी अपनी करप्शन के चलते फिरते इश्तिहार हैं, जो खाते हैं वो भी अपनी करप्शन के चलते फिरते इश्तिहार हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? अब करप्शन तो सब करते हैं, करप्शन एक गुनाह है, एक जुर्म भी है, लेकिन करप्शन से एक और बड़ा जुर्म है करप्शन को छुपाना, कि मैं करप्ट तो हूं लेकिन करप्ट कहलवाना पसंद नहीं करता। खुदा ना मुझे आप बेईमान ना कहें, मुझे हरामखोर ना कहें। हराम मैं खाता जरूर हूं, लेकिन मुझे आप हरामखोर कहोगे तो मैं आपके गले पड़ जाऊंगा। अब ये जो ईमानदारों का जो टोला है, जो नौटंकी है, ये अपने आप को ईमानदार जाहिर करने के लिए उससे बड़ा संगीन जुर्म करते हैं। एक तो खुद को ईमानदार कहते हैं, यहां पर शुरू हो जाता है मुनाफकत। झूठ और मुनाफकत में क्या फर्क है? झूठ थ्योरी है और मुनाफकत जो है उसका प्रैक्टिकल है। यानी झूठ का प्रैक्टिकल जो है उसको हम मुनाफकत कह सकते हैं। यानी आप जो कहते हो वो करते नहीं, जो करते हो वो कहते नहीं, ये है मुनाफकत। यानी आप हराम खाते हो लेकिन हरामखोर कहलवाना पसंद नहीं करते, खुद को ईमानदार कहते हो, ये है मुनाफकत। मुनाफकत एक संगीन गुनाह है बमुकाबला करप्शन के, बमुकाबला रिश्वत के। राशि होना भी बुरी बात है, लेकिन राशि होने से 1000 गुना ज्यादा जो है बुरा है, वो है आपका मुनाफिक होना। अब वो जो अपने आप को ईमानदार जाहिर करते हैं, उनको अपने ईमानदार जाहिर करने के लिए मुनाफिक तो बन गए, उससे एक बड़ा गुनाह, एक और बड़ा जुर्म करना पड़ता है। वो ये कि अपने मातहतों को बहुत ही मामूली मामूली करप्शन पर जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस ना करे तो उनकी उसूल परस्ती साबित नहीं होती, उनका दहशत, उनकी खौफ जो है फोर्स पर तारी नहीं होता है। वो अपने आप को ईमानदार डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें रोज की बुनियाद पर 2-4 पुलिस वालों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस ना करना पड़े। एक जुर्म को, एक गुनाह को छुपाने के लिए देखिए ये समझदार किस्म के पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जो पीएसपी अफसर हैं, वो किस किस्म का गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं और खुद को ईमानदार, उसूल परस्त, दयानतदार
پھر بھی ظاہر کرتے ہیں. پٹکھار برس رہی ہوتی ان کے چہروں پر، لیکن اس کے باوجود انہیں خود کو ایماندار، دیانتدار اور اصول پرست کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی. اب میں ان تمام کو مخاطب کر رہا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے جو کہ اس قسم کے حرام خور ہیں اور ایماندار خود کو ظاہر کرتے ہیں. خدارا اس فدا جاوری کے جو چہرے میں اس کو آئینہ سمجھ کر اس میں اپنا یہ بدبودار، اپنا یہ گناہ آلود، اپنا یہ مکر آلود چہرے کو دیکھیں، جس میں تمام کرپشن، تمام جو ہے یہ حرام خوریاں کھل کے جو ہے خود آپ کو بھی نظر آئے گی. ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ واقعی رشوت کو برا سمجھتے ہیں، آپ حرام خوری کو برا سمجھتے ہو، آپ مس یوز آف پاور کو برا سمجھتے ہو، تو اس سے گریز کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ سے، کیوں منافقت سے کام لیتے ہو؟ یہ بھی سب کچھ وہ کر رہا ہے جس کو میں نے مثال بنا کے پیش کی فدا جاوری کو. آپ اپنے قد کے حساب سے، اپنے وزن کے حساب سے ان سے زیادہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہو، لیکن اس کے باوجود اس سے بڑا گناہ جو ہے وہ آپ کی منافقت ہے. اس سے بڑا گناہ جو ہے اپنے آپ کو سچا اصول پرست ثابت کرنے کے لیے کانسٹیبلوں کو، ہیڈ کانسٹیبلوں کو، اے ایس آئیوں کو معمولی غلطیوں پر، معمولی جو ہے کرپشن پر آپ انہیں ڈسمس فرام سروس کرتے ہو. ان کو جب آپ سزا دیتے ہوئے آپ ذرا بھی نہیں سوچتے ہو، اپنے گریبان میں آپ نہیں جھانکتے ہو کہ یہ تو 1,000 روپے کی رشوت پر میں نے اسے ڈسمس کیا ہے یا 1,00,000 پر ڈسمس کیا. میں خود تو 1 کروڑ لیتا ہوں، 2 کروڑ لیتا ہوں، 5 کروڑ لیتا ہوں، تو اس حساب سے تو میرا جرم ان کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ ہے. مجھے ڈسمس کون کرے گا؟ مجھے سزا کون دے گا؟ مجھے بی کمپنی میں کون بھیجے گا؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں بھیجے گا. اس لیے میں مدر پدر آزاد ہوں. لہذا میں اپنے آپ کو دیانتدار، اپنے آپ کو ایماندار، اپنے آپ کو اصول پرست ظاہر کرنے کے لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے اپنے ہی ماتحتوں کو ڈسمس فرام سروس کرنے کی شکل میں. تو یہ میں نے جو ہے وہ آئینہ جو ہے دکھانے کی کوشش کی اپنے ان معتبر، اپنے ان قابل احترام جو ایس ایس پی صاحبان ہیں، ڈی آئی جی صاحبان ہیں، ایڈیشنل آئی جی صاحبان ہیں اور آئی جی صاحبان ہیں، جو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے ان بالوں تک جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن میری نزدیک میں جو ہے ان کا قد سے خود فدا جاوری کا قد جو ہے بہت اونچا ہے، اس لیے کہ وہ منافقت نہیں کرتے. وہ جو ہیں ویسے نظر آتے ہیں اور انہیں اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری اور اپنی اصول پرستی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ماتحتوں کا خون جو ہے وہ انہیں ڈسمس فرام سروس کرنے کی شکل میں کرنا نہیں پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں ان کے ماتحت جو ہے جولیاں اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں، اور اس دوسرے قبیل کو، منافقین کو جو ہے وہ پولیس والے جو ہیں جولیاں اٹھا کر بدوائیں دیتے ہیں. کیا حاصل کیا؟ منہ کالا کرتے ہو کرپشن کر کے، حرام کھا کے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے ہی فورس سے جو ہے بدوائیں بھی سمیٹتے ہو. تو اس کا انجام کیا نکلے گا؟ یہ ایک نصیحت تھی، ایک ایڈوائس تھا میرے ان کے لیے. خود فدا جاوری کو جو ہے وہ آئینہ بنا کر میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا فدا جاوری صاحب آپ سے. آپ کو میں نے جو ہے وہ اس پر موضوع بحث لانے کی مجھے ضرورت پڑی، ان سب کو جو ہے راہ راست پر لانے کے لیے. اور آپ نے جو ایک بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا ابھی پچھلے دنوں، عظما خان کو جو آپ نے ایسے جو شیر شاہ لگایا، اس پر میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ بھی جو ہے وہ بندہ شناس سے آپ کو معلوم ہے کہ کون سا پولیس افسر جو ہے بحیثیت ایس ایچ او کس تھانے کے لیے فٹ ہے اور وہاں پر کیا اپنے فرائض سر انجام دے کر وہاں سے کس طریقے سے یہ بڑھتے ہوئے جرائم کا خاتمہ کر سکتا ہے. اس لیے جو ہے مجھے آج اتنا بڑا جو ہے یہ لیکچر دینے کے لیے، اتنا بڑا طویل ترین پروگرام کرنے کی ضرورت یا نوبت پیش آئی. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے، وہ ہے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پاکستان ڈاکٹر انعام اللہ دھاریجو صاحب کا ایک اور کارنامہ سامنے آیا. ایک تو ان کے غیر معمولی دباؤ کے نتیجے میں
یعنی پاور تو ان کے اپنے ہیں، انہوں نے خود ہی اختیارات کا استعمال کر کے جو ہے اس اینٹی کرپشن کے ایک لیگل برانچ سے تعلق رکھنے والے گریڈ 18 کے افسر جو ہے صوفی عبدالحفیظ، جس کی تصویر آپ لوگ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ ڈپوٹیشن پر جو ہے FIA میں ان کی پوسٹنگ کروا دی تھی. اسٹیٹ بینک سرکل میں پوسٹڈ تھے، اور گزشتہ دنوں جو ہے وہ ان کا آرڈر جو ہے خود DG FIA محسن بٹ کی شدید ترین مزاحمت کے باوجود، جب انہوں نے کہا کہ آپ ایک سینئر کو، یعنی وہاں سکھر DG کے جو سکھر میں جو FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے خود عبدالاحد سانگری، جو کہ گریڈ 90 میں پرموٹ ہو چکے ہیں، وہ وہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، وہاں ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ عبدالحفیظ چاچڑ کی جو ہے انہوں نے پوسٹنگ کروا دی، جو کہ نہیں کر رہے تھے خود محسن بٹ، کیونکہ وہ جونیئر تھے. وہ دوسرا پولیس گروپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لیگل برانچ کے ہیں. ان کا پولیس گروپ میں یا FIA میں آنا ہی جو ہے وہ ایک طریقے سے غیر قانونی ہے، لیکن چونکہ وہ گوٹکی کے رہنے والے ہیں اور خود چیف سیکرٹری کیا نام ہے آزاد کشمیر جو ہے عثمان چاچڑ کے قریبی رشتہ داروں میں شمار ہوتے ہیں، اور خود انعام اللہ دارے جو کہ گاؤں والے ہیں، ان کے گاونڈی ہے، تو انہوں نے پہلے انہیں اینٹی کرپشن سے جو ہے وہ FIA میں ٹرانسفر کرایا تھا اسی صوفی عبدالحفیظ چاچڑ کو، اور اس کے بعد اب جا کے انہیں جو ہے وہ سکھر کا FIA کا ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات کر دیا. تو اب اندازہ لگائیں کہ ان کے فرمائشوں کی کتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے، اور خدا جانے یہ لسٹ ان کی کہاں ختم ہوگی. انہوں نے یہ بھی آخر اس کی پوسٹنگ کر دی. کراچی FIA میں جو ہے بشیر احمد سومرو جو ہے یہ ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن ایئرپورٹ کراچی انہیں لگا دیا گیا، اور وہاں سے علی مراد جو ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ان کو اسٹیٹ بینک سرکل کراچی میں تعینات کر دیا گیا ہے. یہ بھی خبر تھی آج کی. اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے، اس میں ایک تو ہم بات کرتے چلیں، کل ہم نے پروگرام میں جو ہے وہ جمال جو کسٹم کے سپرنٹینڈنٹ ہیں جمال ضیاء، اور گورنر سندھ کے لاڈلے ہیں، ان کے ہاتھ کے چھالے ہیں، ان کے ان دونوں آنکھوں کے تارے ہیں. جمال ضیاء ماسٹر آف مائنڈ ہیں اس وقت پورے کے پورے کسٹم کے، اور ایک طریقے سے اس وقت کہنے والے یہ کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ یعقوب ماکو کی ریٹ کو بالواسطہ یا براہ راست چیلنج کرنے کا باعث بنے ہیں. اس وقت جیل میں جو دو یاور عباس اور خود طارق محمود ہیں میگا کرپشن میں، انہیں وہاں سہولیات فراہم کروانے میں بھی خود جمال ضیاء کا مرکزی کردار ہیں. کہنے والے کہتے ہیں کہ گورنر سندھ سے فون کروایا گیا خود سپرنٹینڈنٹ جیل سینٹرل کراچی جیل کو کہ ان کو خاص VIP پروٹوکول دیا جائے. اب ان کو سسپینڈ بھی نہیں کیا جمال ضیاء کو، اور ان کی پوسٹنگ جو ہے IOCO میں کر دی گئی ہے. IOCO جو ہے کھڈے لینڈ کی پوسٹنگ ہے، لیکن پوسٹنگ تو ہے. پوسٹنگ کا ہونا بہت بڑی بات ہے. پوسٹنگ سے اختیارات جڑے ہیں، اور اختیارات سے جو ہے لکشمی جڑی ہوئی ہے. کراچی کا کوئی ایسا کھیپی نہیں ہے جو کہ انہیں نہ جانتا ہو. کوئی کھیپ جہاں سے شروع ہوتی ہے اور اپنے منطقی انجام منزل تک اس وقت تک نہیں پہنچ پاتی جب تک کہ جمال ضیاء کی NOC انہیں نہ ملنے پائے. اس مافیا میں جو ہے ایک خاتون جو ہے یہ پریونٹ آفیسر ہے ایئرپورٹ کی، ان کا نام بھی اب شامل ہوا ہے کہ وہ بھی ان کے لیے کام کرتی ہیں، اور انہی کے گروہ میں اظہر علیمی کا میں نے کل ذکر کیا تھا وہ بھی ہے. لیکن وہ اس وقت گھبرا گئے کیونکہ پوری کی پوری چین ان کی تتر بتر ہو کر وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ کہیں یعقوب ماکو کے قہر کا شکار نہ ہو جائے. تو وہ انہوں نے اس وقت دم دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ بھی اس وقت نہیں کر رہے ہیں. وقت کو دھکا دے رہے ہیں، یعنی تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کہ مصداق وہ اس وقت اپنے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. یہ کہنا ہے کسٹم کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے خود کابینہ کی طرف سے کہ بھئی یہ غیر ضروری ٹرانسفر پوسٹنگ نہ کی جائے. یہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے یہ نگراں سیٹ اپ پر چھوڑا جائے.
اس قسم کے جو ہے غیر مؤثر قسم کے احکامات جاری ہوتے رہتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اس حکم نامے کے جاری ہوتے ہی جو ہے عبدالحمید کھوسو ٹریننگ کے جو ڈی آئی جی ہے انہیں لڑکانہ کا ڈی آئی جی بنا دیا گیا، کیونکہ وہاں سے جو ہے مظہر نواز شیخ جو ہے وہ 4 مہینے کی چھٹی پر چل پڑے ہیں کورس کے لیے۔ تو یہ پہلی جو ہے اس حکم نامے کی جو ہے وہ وائلیشن ہو گئی، اور آگے چل کے اس کی مزید وائلیشن ہوتی رہے گی، ٹرانسفر پوسٹنگ ہوں گے، آئی جی سندھ تبدیل ہو رہا ہے، آئی جی بلوچستان تبدیل ہو رہا ہے، دوسرے بھی آئی جیز تبدیل ہو رہے ہیں۔ سلطان خواجہ چکر لگا رہے ہیں اس وقت بہت زیادہ کراچی کے مختلف گھروں کے، جہاں سے پوسٹنگ ٹرانسفر متوقع ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے کہ چند ماہ کے لیے انہیں بھی کراچی پولیس کا چیف بنایا جائے۔ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے متوقع آئی جی عبدالخالق شیخ سے رجوع کریں، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو انہیں 4 مہینے کے لیے یہ منصب دیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب سائفر پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ سائفر جو لیک ہوا ہے، یہ ایک آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، چودھری اعتزاز حسن مشہور قانوندان ہیں، کہتا ہے کہ سائفر لیک ہونے سے ثابت ہوا کہ عمران خان سچا ہے۔ عمران خان پاکستان کا حقیقی اور دلیر بیٹا ثابت ہوا ہے، جس کی کبھی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، نہ جھکتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ ڈرتا ہے، جیل میں ہے۔ اب میں اس پر کیا تبصرہ کروں؟ اب پورا عالمی میڈیا جو ہے ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اس سائفر کے لیک ہونے کا۔ اگر کہیں اس کا ذکر نہیں ہے تو وہ پاکستان کے بکاؤ مال میڈیا میں نہیں ہے، لیکن اس بکاؤ مال میڈیا جو پاکستان کے 33 جو نیوز چینل ہیں انہیں دیکھتا کون ہے؟ ناظرین یقین جانیے کہ وہ جو 33 نیوز چینل ہے ان کی مجموعی ویورشپ جو ہے نا، مجموعی کی بات کروں، وہ جو ہے یہ باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز جو لوگ یوٹیوبر ہیں، ایک یوٹیوبر کی جو ویورشپ ہے نا، ان 33 چینلز کی مجموعی ویورشپ سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ تو یہ تو ان کو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ان پاکستانی چینلز کے مالکان کو، اور اس میں جو بڑے بڑے جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہت بڑے ترم خان خود کو کہتے ہیں، خود کو صحافت کے سکرات اور بکرات کہتے ہوئے، انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے، لیکن کس طریقے سے اس وقت اپنی پوری قوم کو جو ہے یہ گمراہ کرنے کا اس وقت باعث بن رہے ہیں، لوگوں کو غلط قسم کی اطلاعات دے رہے ہیں سائفر کے بارے میں، کہ سائفر کی حقیقت کو جو ہے یہ جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب داڑھی رکھ کر جو ہے وہ لوگوں کے چہرے نورانی ہو جاتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستانی صحافی داڑھی رکھنے کے باوجود ان کے چہروں سے جو ہے نحوست کیوں ٹپکتی ہے، یعنی کہ چہروں پر جو ہے ایک قہر نازل، ایسا لگتا ہے کسی نے قہر نازل کر دی ان کے چہروں پر، چہرے اتنے خوفناک ہو جاتے ہیں داڑیاں رکھنے کے باوجود، اور جھوٹ سے باز نہیں آتے۔ ایک نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر یہ سائفر سچا ہوا اور یا سائفر کا وجود ہوا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ اب میں کہتا ہوں اس کو چاہیے کہ چرلو پر پانی میں ڈوب جائے تو تھوڑی سی ان کی عزت باقی رہ جائے گی، لیکن یہ بے شرم قسم کے پاکستان کے تمام کی بات نہیں کروں، باقی صحافی وہاں پر اچھے بھی ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان میں بے شرم قسم کے صحافی ہیں، جنہیں جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ خود اپنا تو خیال نہیں، کم از کم اپنے پیشے کے تقدس کا تو خیال کرو۔ صحافت جو ہے وہ سچائی کا، حقیقت کا، دلیری کا، جرأت مندی کا جو ہے اور محب الوطنی کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کس قسم کے صحافی ہے جو صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں۔ ان کو نہ ملک سے کوئی محبت ہے اور نہ ہی ملک کے عوام سے، انہیں اگر محبت ہے تو صرف اور صرف اپنے پیٹ سے، اپنی ذات سے، اپنے مفاد سے۔ میں بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان میں صحافت کا انتقال ہو چکا ہے، صحافت مر چکی ہے۔ میں کئی بار اس پہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ چکا ہوں، میں اس کی چہلم منا چکا ہوں، میں اس کی برسی منا چکا ہوں، میں سب کچھ کر چکا ہوں۔ میرے حساب سے جو ہے پاکستانی صحافت جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے، وہاں اب کوئی صحافت نہیں ہے، کوئی آئینے نہیں ہے، کوئی کسی کو بیدار نہیں کر سکتا۔ وہاں کی صحافت جو ہے وہ خود سچائی کی اس وقت سب سے بڑی
دشمن بن چکی ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ سائفر جو لیک ہوا ہے، پوری دنیا کی میڈیا اس پر حقائق بیان کر رہی ہے۔ اگر کوئی اسے چھپا رہا ہے، اسے غلط ثابت کر رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف جو ہے پاکستان کا بکاؤ مال میڈیا۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔